अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम ने दोबारा एक दिन हमें दिया और उसका करोड़ों बार शुक्र है कि हम दोबारा बैठे महज अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह करीम हमारी इस सिटिंग को कबूल फरमा लें और अपनी रहमत के दरवाजे हम पे खोलें और खैर के बोल जो हम सीखने बैठे हैं उसकी तासीर भी हमें अता फरमाएं। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। आपने शायद पहले भी बहुत दफ़ा सुना हो, लेकिन आज ज़रा इसको तवज्जो से सुनिएगा, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि हम कौन सी बात करने जा रहे हैं आज के दिन। ठीक है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, कल हमने उनका जिक्र किया था उनकी मालदारी के हवाले से। अशरा मुबशरा में से हैं, यानी वो 10 सहाबी जिनको दुनिया में ज़बान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत हुई है। ठीक है। और एक दफ़ा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके कपड़ों पे जर्द रंग का निशान था, ज़ाफ़रान का ना। अरब में ये रिवाज था कि जिसका निकाह होता था तो उस पे ना थोड़ा रंग का छींटा ज़ाफ़रान का डाल देते थे, तो पता चल जाता था ये दूल्हा है। ठीक है। हमारी तरह शेरवानियाँ और वो कुल्ले और हार और रंग बिरंगे जैसे बैल को संवारा होता है वो तो नहीं होता, लेकिन वो तो कुर्बानी रही होती है बहरहाल, लेकिन वो जर्द रंग का हल्का सा निशान लगा देते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या निकाह कर लिया है? उन्हें फरमाया, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस से? जवाब दिया कि एक अंसारी औरत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उससे कितना मेहर दिया है? उन्होंने अर्ज किया, एक गुठली के बराबर सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वलीमा करो, ख्वाह एक बकरी का ही क्यों ना हो। यानी वलीमा करो, ख्वाह वो एक बकरी की कीमत का ही क्यों ना हो, वलीमा जरूर करो। अब इस वाक्य को आप देखें और आप ये अंदाजा लगाएं कि आज हमारी शादियां किस तरह से हो रही हैं। और ये आम साहब ही नहीं है, मीन्स के आप समझें कि उनके पास मालूमता दुनिया का नहीं था तो उन्होंने ऐसी शादी की। जब इनका विसाल हुआ है ना, तो इन्होंने 1000 ऊंट, एक ऊंट देखें आप तो अंदाजा लगाइए, 1000 ऊंट, 3000 बकरियां, 100 घोड़े भी यानी विरासत में छोड़े थे। इतना सोना था कि उसे कुल्हाड़ी से काटा गया, यानी विरासत में तकसीम करने के लिए जो जो उनकी वसीयत थी, काटने वालों के, सोना काटने वालों के हाथों में आबले पड़ गए थे। और जितनी उनकी विडोज थी उनको हर एक को 80,000 दिनार मिले थे। मैं दिरहम की बात नहीं कर रही, दिनार मिले थे। 50,000 दिनार उन्होंने वसीयत की थी कि जितने इस वक्त मुसाफिर है ना मदीना में उनको दे दिए जाएं। और जंगे बदर में जितने बदरी सहाबी थे उनमें से जितने जिंदा थे उस वक्त तक 100 सहाबी जिंदा थे, उनको हर एक को 300 दिनार दिए जाएं। और जितनी उम्मतुल मोमिनीन हयात हैं उनको 3 लाख दिरहम और एक एक बाग दिया जाए। यानी इतनी दौलत की अंदाजा नहीं है। मिलियनर, ट्रिलियन ट्रिलियन। और उनके निकाह देखें, सादा निकाह, ऐसा निकाह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया। मदीना एक छोटी सी बस्ती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को किस कदर मोहब्बत थी। सीरत के वाकयात आप देखिए, आप हैरान हो। हमने सुलह हुदैबिया पढ़ा था। उर्वा बिन मसूद सकफी कफार के नुमाइंदे बन के आए थे ना मक्का से। जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा इतना इश्क करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते, नीचे हाथ रख लेते हैं और ले लेके अपने हाथों और चेहरों पर बरकत के लिए मरते हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलैम के घर में आराम फरमा रहे थे। गर्मी का मौसम था, आपके जिस्म अतर पे पसीना टपक रहा था। हज़रत उम्मे सलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो पसीना एक बोतल नीचे रखी, उसमें जमा कर लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो आपने पूछा, उम्मे सलैम आप क्या कर रही हो? कहा, आपका पसीना मुबारक जमा कर रही हूँ। बाद में जब इस पसीने को मैं अपने घर पे छिड़कती हूँ अपने ऊपर, तो पूरा घर मुअत्तर और खुशबू से भर जाता है, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत और इश्क के बावजूद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अमीर तरीन शख्स हैं और छोटी सी बस्ती है मदीना, उन्होंने निकाह किया, आपको बुलाया भी नहीं। और जब आपने जर्द रंग के निशान देखे तो पूछा, क्या निकाह कर लिया है? और जो बात हुई वो बात क्या थी?
مہر کے بارے میں تھی اور ولیمے کے بارے میں تھی. کوئی شکایت نہیں تھی کہ آپ نے مجھے بلایا نہیں ہے. ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، سچی محبت ہے. اب ہم اپنی شادیاں دیکھیں اور پھر ہمارے بچوں کے رشتوں کے مسائل دیکھیں اور پھر اپنی حالت دیکھیں، اور پھر اگر ہمیں کوئی شادی پہ نہ بلائے اور پھر ہمارے اعتراضات کی لسٹ دیکھیں کہ بڑے ہماری دوست بنتی ہے، ہمیں بلایا تو ہے نہیں، شادی کی اپنی بیٹی کی بیٹے کی ہمیں انوائٹ تک نہیں کیا. یعنی ہمارے گلے شکوے، یہ سیرہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سیرہ زندگی کو سنوارنے اور سیکھنے کے لیے ہے. ایک ایک قدم پہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں اس سے. اور صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا کہ بچے نے ماسٹرز کر لیا، انڈر گریڈ کر لیا اور اس کے بعد ماؤں کو فکر ہوئی کہ وہ رشتہ دیکھنے نکلتی ہیں. نہیں، بچے کی پیدائش کے ساتھ اعمال کیے جاتے تھے، روز اس کی طرف سے صدقے ڈالے جاتے تھے. اس کا سب سے پہلے تو نام صحابہ اہل بیت پہ رکھا جاتا تھا تاکہ اس کو اس نام کی تاثیر ملے. اور جب اس کے پہلے بال کٹوائے جاتے تھے، ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جاتی، ان بالوں کو دفنایا جاتا، حقیقہ کیا جاتا 7ویں دن. بچے کو سکھایا جاتا کہ یہ باتھ روم کی دعا پڑھنی ہے تاکہ خبث خبائث تم سے دور رہیں، شرور دور رہیں، تمہاری جوانیاں پاک باز رہیں، مطہر رہیں تمہاری جوانیاں. پھر تربیت پہ دھیان دیا جاتا تھا، رزق حلال کا اہتمام کیا جاتا تھا. مائیں پوچھتی تھیں، بیویاں پوچھتی تھیں، بھئی گھر میں یہ چیز آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں سے کمائی ہے، میرے بچے پال رہے ہیں اس سے، میرے بچوں کے زندگی میں مسائل ہوں گے اگر اس کے حرام سے ان کا وجود بنے گا. مائیں بچوں کو اپنے ساتھ چپکاتی، اپنا نور ان میں منتقل کرتی، پیشانیاں چومی جاتی تھی، بوسہ شفقت دیا جاتا تھا. باپ اپنے بچوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ انہیں ساتھ چپکاتے. ساتھ ہمارے باپوں کے پاس اس وقت ہی نہیں ہے، انہیں سوشل میڈیا ان کا سارا ٹائم لے گیا. ہمارے بچے اخلاقی میں پلے ہوئے اور انہیں ایک ایک کر کے کمروں میں بند کیا ہوا ہے جہاں ان کا دوست ان کی تربیت کا کارٹون سوشل میڈیا ہے بچپن سے 55 تک. اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے رشتہ تلاش کریں اور جو رشتہ آئے وہ اس کے ساتھ نباہ بھی کرے اور طلاقیں اور جھگڑے بھی نہ ہوں. کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ اس بچے نے تو کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں سیکھا، نہ اپنا کمرہ، نہ اپنی پلیٹ، نہ اپنا کھانا. ایک گھر میں 5 بندے ہیں تو 5 فوڈ ڈلیوریز باہر سے آ رہی ہیں، ایک جیسا کھانا نہیں کھایا جاتا. ایک بچہ فلاں سٹور کا پسند کرتا ہے تو دوسرا فلاں کا کرتا ہے. باہر کے کھانے کھلا کھلا کے ہم نے ان کا نور ختم کیا. اور ماں بیٹھی اور بچہ اپنا باہر سے فوڈ ڈلیوری ریسیو کرتا ہے اوبر ایٹ سے اور اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کھا کے وہاں ہی گاربیج بن میں بچا ہوا کھانا پھینک دیتا ہے. یعنی وہ جو ماں اور بیٹے کا ایک رشتہ اور تعلق تھا، مائیں اپنے ہاتھوں سے ذکر و تسبیحات کرتے، پکاتی اور کھلاتی اور سالن میں ایسے چمچہ چلاتی کہ کعبہ کا طواف جیسے ہو رہا ہے، تو وہ بچے پھر رب سے جڑتے، محور اور مرکز سے جڑتے. مائیں اپنے بچوں کو جب اپنے ذکر کی زبانوں سے بوسہ دیتی تو وہ نور ان کی پیشانی اور ماتھوں میں منتقل ہوتا. یہ ماتھے پہ بخت لکھا ہوتا ہے، ماؤں کے بوسے اس کو بدلتے ہیں، ماؤں کی دعائیں انہیں بدلتی ہیں. نہ ہم نے پانی پاس رکھا کہ اس کو دم کیا، عبادت کی اس کو دم کیا، ذکر دم کیا اور پھر ہم نے اس سے پکایا کھلایا بچوں کو. باہر کا کھانا جب بھی پکا رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. LCBOs وہاں سامنے شراب کی بوتلیں لٹکی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں وی سرو حلال ایز ویل، اور ہم جو ہیں وہاں سے کھا لیں. ہمیں کیا پتا ان کے کچن میں کون سا گوشت کہاں ملایا اور مٹایا جا رہا ہے، کون سی چمچ اور کون سا پلیٹ کہاں استعمال ہو رہی ہے. وہ بے نور کھانے ہمارے بچوں نے کھائے اور ہم کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں ہوں اور جھگڑے نہ ہوں. وہ سوشل میڈیا کے رنگ برنگے خوابوں میں وہ الجھتے اور بنتے رہے اور وہ اپنی بیوی میں وہی سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے رشتے چلیں گے؟ ماؤں نے ہر روز 2 حاجت کے نفل اس کی پیدائش کے ساتھ پڑھے ہی نہیں ہیں کہ اللہ اس کا بر اچھا مقدر کرنا، اور جس گھر میں اس کا زوج پیدا ہوا ہے اللہ کریم انہیں ان کی صحیح تربیت کی توفیق دینا. ہر روز ان کے نام سے صدقہ ہی نہیں ڈالا تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے پیدائش کے ساتھ دعائیں نہیں مانگی کہ اللہ ان کے بہترین زوج عطا کرنا.
یہ سب کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئی. اور اب جب رشتوں کی باری آتی ہے, بچہ 25-26 سال کا ہوتا ہے, پھر مائیں رشتوں کی تلاش میں نکلتی ہیں. وہ ایگری کیوں نہیں ہوتا شادی پہ؟ مائیں کہتی ہیں بچہ نہیں مان رہا. کیوں نہیں مان رہا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے شادی اتنی مہنگی ہے, میں کہاں سے افورڈ کروں گا. میری آنے والی بیوی گھر میں مل کے نہیں رہے گی پیرنٹس سے, اسے علیحدہ گھر چاہیے, علیحدہ گاڑی چاہیے, ایک عالیشان شادی چاہیے. میں کیسے افورڈ کروں گا؟ اور بچہ ہو جائے گا تو وہ تو ہزاروں کا خرچہ ہے. یعنی اس کی پیدائش سے پہلے اس کے کمروں کی سیٹنگ, اس کے کپڑے, اس کے اسٹرالر, اس کے کاٹ, اس کی تین اس کے بستر, کہاں سے میں افورڈ کروں گا؟ بچے بدکتے ہیں شادیوں کے نام سے. ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا. جب ہم رشتے دیکھنے گئے, ہم در در گھر گھر گئے, اور پھر ہم نے ہر گھر میں سے لڑکیوں اور لڑکوں کو ریجیکٹ کیا, اور ان کی بد دعاؤں نے ہمارا پیچھا کیا. ہر بچے کے لیے 100 در دیکھے گئے, اور 100 لڑکیوں اور لڑکیوں کی بد دعائیں, ریجیکشن کی. نسلوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ وہ رشتوں کے لیے در بدر نہ پھریں, کیونکہ در در دور دور ہوتا ہے. ہم نے نیک صالح داماد یا بہو کا تصور ہی چھوڑ دیا. ہم نے دینداری کا تصور ہی چھوڑ دیا. حالانکہ اسلام میں کیا ہے کہ متقی, کیسی بیوی ہونی چاہیے؟ متقی ہونی چاہیے. اور داماد کے لیے 3 چیزیں دیکھنی ہے, شریعت نے بتایا: دینداری, برابری, کفو, اور کمانے کی قوت. اس سے زیادہ کاوش اور کھوج نہیں لگانا. اور ہم لگے ہیں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش, آج یہ دیکھا ہے تو کل اور دیکھا ہے. اب وہ سلسلے پینڈیمک نے, اللہ پاک نے گھروں میں بند کیا کہ چھوڑو یہ ڈرامے, لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانے کھا کے آ جانا اور بعد میں ان کو جواب ہی نہ دینا, اور وہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں بیٹی ہو یا بیٹا ہو. ہم نے وہ سارا اتنا خراب کر دیا. جب ہم رشتہ دیکھنے نکلتے ہیں تو ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے؟ حسب نسب میں وہ حضرت حسنین کریمین شہزادے اہل بیت کے شہزادوں جیسا ہو. اور اگر ہم اس کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنید بغدادی رحمت اللہ کی ام پلہ تو ضرور ہونا چاہیے. اور اگر دینی علم اور اس کی فقہ پہ دسترس دیکھنا چاہے تو ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے برابر تو ہوئی کم از کم. اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے حساب سے وہ کتنا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ کم از کم یعنی بو انی سینا جیسا تو ہو. اور اگر اس کی حسن دیکھنا چاہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کا ثانی ہونا چاہیے. اور اگر اس کا مال دیکھنا چاہتے ہیں تو فرعون اور قارون جیسا ہو. اب ایسا داماد اگر ہمیں مل بھی گیا تو وہ تو میں نے چاہ کے رکھ دے گا. ایسی بہو ہمیں مل بھی گئی تو اس کی مینٹیننس کاسٹ اتنی ہوگی, وہ ہمیں لے ڈوبے گی. اب کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ماں باپ تو ڈپریشن میں جا رہے ہیں. بچوں کو آئے دن لڑکے جاؤ لڑکی سے بات کر لو, جاؤ لڑکے سے بات کر لو, ظاہر ان کی مرضی ہوگی تو رشتہ ہوگا. وہ بچے ٹیم ہارٹنس میں جہاں بھی اسٹار بکس پہ جا کے ملتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں گھر آ کے کہتے ہیں نہیں وہ پہلے والی اچھی تھی, اس کا تو ناک چپٹا ہے, نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ, یہ تو موٹی ہونے والی لگتی ہے, اب تو نہیں ہے, اس نے ڈائٹنگ سے فٹ کیا ہوا ہے, لیکن ان دا فیوچر ایک بچے کے بعد تو یہ اس نے موٹی ہو ہی جانا ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں وہ بچے کرتے 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 وہ چھلنی اتنی باریک کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی اس میں سے گزر نہیں سکتا. اور انہیں ہوتا ہے کہ چلو اگلے ویکینڈ اماں نے 2 رشتے اور اسکیجول کیے ہوں گے. اب وہ پینڈیمک نے وہ گھروں میں جانے اور وہ ملاقاتوں کے سلسلے تو بند کیے. اب سلسلہ یہ چل نکلا ہے کہ زوم میٹنگز کے ذریعے, اور یہ بھی ایک لمبا سلسلہ ہے. پلیز اگر رشتے کرنے ہیں تو اخلاص سے یہ نیت کریں کہ اللہ کریم ہمارے بچوں کا تیری بڑی مہربانی ہے, کہ مقدر تو نے کیا ہے, ملا دے, ہم مسنون شادی کریں گے. نیت کر لیں, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. سادی شادی 3 نقطے ہٹانے ہیں, مسنون شادی کی نیت کرنی ہے. ولیمہ جیسا اچھا کر سکتے ہیں آپ, افورڈ کرتے ہیں آپ کریں, لیکن شادی کو سادہ رکھیں. 18 سال عمر ہے بچے کی, ہم ان کی جوانیاں انٹرنیٹ کی نظر کر کے پھر ہم رشتے ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پھر ان کے ازدواجی مسائل تو آنے ہیں, کیونکہ ان کا تو ضائع ہو گیا نا, جوانی تو ضائع ہو گئی. ہم لوگ دیکھتے رہے کہ ان کا کیریئر بنے, ان کا گھر ہو, ان کی گاڑیاں ہوں, وہ سیٹل ڈاؤن ہو تو ہم رشتے دیکھیں گے. تو لوٹ لیا انہیں سوشل میڈیا نے, پھر بے اولادیاں, جھگڑے. اب جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ کریں کیا؟ فرض نمازوں کی پابندی سب سے پہلے, اور پیرنٹس خوب خوب دعائیں مانگے اور استغفار کریں.
ہر اس عمل پہ جو اس سلسلے میں کر چکے ہیں. شادی لیٹ کر چکے ہیں اس پہ توبہ کریں. بچوں اور بچیوں کو آئے دن میٹنگز کروا رہے ہیں اس پہ توبہ کریں. ٹھیک ہے. لوگوں کی بیٹوں اور بیٹیوں میں سے نقص نکال رہے ہیں اس پہ توبہ کریں. لوگوں کے گھروں اور خاندانوں میں سے نقص نکال رہے ہیں اس پہ توبہ کریں. لالچ کر رہے ہیں اس پہ توبہ کریں. استغفار کی بہت ضرورت ہے ایز اے امت ہم سب کو. اور اپنی شرطوں کو کم کریں. جو شرطوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے نا، پتلی ہو، خوبصورت ہو، ایج 20 سے 25 تک کی ہو. میری بات سنیں، اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیشنل لڑکی ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو وہ تو 27-28 سال کی ہو جائے گی. وہ کیریئر پرسو کر رہی ہے نا. تو پھر آپ جتنی ینگ بچی ڈھونڈ رہے ہیں پھر اپنا کرائٹیریا بھی تھوڑا ڈاؤن کریں. ہر روز بچوں اور امت کی طرف سے صدقہ ڈالیں. بزرگوں سے، اسپیشلی اپنے والدین سے دعائیں کرائیں. والدین نہیں ہے تو خالہ، پھوپھی، چچا جو حیات ہے، استادوں سے دعائیں کرائیں. خوب خوب. والدین کی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھیے گا، تقدیریں بدل کے رکھ دیتی ہیں، چاہے والدین دنیا دار ہی کیوں نہ ہو. لوگ کہتے ہیں ہاں ساڈی اماں ایڈی ماڈرن ہے، انہیں کی دعا کرنی. ماں تو ماں ہے. ماں بے شک دنیا دار ہو، باپ بے شک دنیا دار ہو، ان کی دعا عرش پہ جاتی ہے. اور لوگوں کی برائیاں کرنا سننا چھوڑ دے. رشتوں میں جلدی کریں. پہلا جو بہترین بار آئے وہ جو ہے نا، یہ نا کا جو مورا ہے نا، یہ والدین کی وسعت کا آخری مورا ہے. شروع میں دستک ہوتی ہے، پھر دستک آنا بند ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ایسے رشتے آتے رہیں گے، ایک وقت آتا ہے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا پلیز آپ یہ کریں. اور دوسرا ایک بہت خوبصورت عمل ہے، اس پہ آپ توجہ کریں. اللہم لا خلابا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سنی ابن داؤد کی روایت ہے، تجارت کے لیے دیا تھا صحابہ اکرام کو. جب بھی کوئی چیز خریدنے بیچنے نکلو تو اللہم لا خلابا پڑھ لیا کرو کہ اللہ کوئی ہمیں ڈنگ نہ مارے. بعد میں وقت کے درویشوں نے، اولیاء اللہ نے اس ذکر کو، کیونکہ ڈنگ نہ مارے، شادی بھی تو لین دین ہی ہے نا، بیٹی دی، بیٹا لیا، بیٹا دیا، بیٹی لی، تو یہ تجارت ہے نا. آج تو خیر بالکل یہ بزنس تجارت، اصلی تجارت بن چکی ہے، مانوی نہیں، صرف تمثیلی نہیں، مانوی. تو اللہم لا خلابا پڑھا کریں بہت کثرت سے. یہ نہ سمجھیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. بچہ گود میں ہونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں. اللہ سونے یہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے، کوئی اس کو ڈنگ نہ مارے، کوئی اس کو بیک اسکریچ نہ کرے. اللہ سونے اس کا مقدر کھولنا، اس کی نسلوں کا مقدر کھولنا. اور سورۃ قصص کی آیت 24 ہے. میں اپنی بچیوں سے کہوں گی کہ اگر وہ اسکرین پہ شیئر کر سکیں. 24 یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے خوبصورت جس میں رشتہ آسانی سے ملتا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تکوینی امور کے تحت جو بھی اللہ کے نبیوں سے، رسولوں سے اس طرح کی لغزش تو نہیں کہہ سکتے، اللہ مجھے معاف کرے، جو بھی تکوینی امور کے تحت تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے کام ہوتا ہے، ان نے مکہ مارا اور وہ مکہ اس بندے کے لگ گیا. وہ مفہوم ہے کہ وہ گزر گیا، تو آپ وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. اب ایک ایسی بستی میں مدین میں جا کے دیکھا کہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں. تو وہاں جا کے کچھ لڑکیاں، 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیوں کھڑی، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ انہوں نے کہا یہ سارے مرد پلا رہے ہیں، سارے یہ اسٹرانگ ہیں، آگے آگے اپنے اونٹ بکریاں لے کے جا رہے ہیں، جب یہ پلا کے چلے جائیں گے پھر ہم اینڈ پہ پلائیں گے. تو آپ نے ان سے بکریاں لی، پانی پلایا، وہ واپس چل پڑی. تو یہ پیچھے وہ دونوں بچیاں جا رہی ہیں، یہ درخت کے نیچے ٹیک لگا کے بیٹھے. تو انہوں نے یہ دعا مانگی، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ میں فقیر ہوں، منگتا ہوں ہر اس نعمت کا جو تو میری طرف اتارے، سوالی ہوں. انہی 2 بچیوں میں سے ایک کے ساتھ پھر آپ کا رشتہ ہوا ہے. اور وہ روایات میں یہ بھی ہے کہ بزرگ درویش جو ان کے والد تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام والی بھی روایت آتی ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے. بہرحال وہ بچیاں گھر گئیں، پھر ان میں سے ایک واپس آئی، وہ آپ کو بلا کے لے گی کہ آپ ہماری بکریوں کی حفاظت کرنا، میرے والد سے ملو. اور پھر ان کا نکاح ہوا. اس میں نکاح کے لیے بہت راہیں ہیں، بہت اور مسائل کے لیے بھی ہے، لیکن نکاح کے لیے اس میں بہت تاثیر ہے. اس آیت کو پیرنٹس پڑھیں، بہت بہت پڑھیں. ایک اللہم لا خلابہ کو، اور ایک یہ ہر نماز کے بعد کوئی روٹین بنائیں. ٹھیک ہے. اور سورۃ نبا کی ایک آیت ہے بہت ہی خوبصورت، اس کے 2 لفظ ہیں وَخْلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ میں نے تیرا جوڑا بنایا ہوا ہے.
کہ اللہ تو نے جوڑا تو بنایا ہوا ہے نا، اب ملا دے. صرف یہ 2 لفظ ہیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اگر اس کے ساتھ اللہ کا نام یا واحد پڑھ لیا جائے، یعنی اس طرح پڑھ لیا جائے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا یا واحد، کہ اکیلا تو ہی جچتا ہے، اے واحد اکیلا تو ہی جچتا ہے، ہمارا جو زوج بنایا ہوا ہے ہم سے ملا دے، تیری بڑی مہربانی ہے. یکتائی تیرے لیے ہے، اکیلا ہونا تیرے لیے ہے، ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، ہمارے لیے تو نے زوج بنائے ہوئے ہیں، ہم سے ملا دے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اور ایک بہت خوبصورت عمل ہے جس کی بہت بہت تاثیر ہے، اور وہ عمل ہے 11 اور 12 رمضان کی رات میں شادی والا عمل. 12 نفل صرف پڑھنے ہیں تراویح کے بعد. اگر یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے گھر میں بڑے ہیں تو آپ پڑھ لیں باقی لوگ نہ پڑھیں، اس میں مال اور رزق کی فراوانی بھی ہے ان نفلوں میں. کشائش ہے، نکاح بذات خود کشائش ہے، لہٰذا آپ نے ان نفلوں کا ہر جوان بوڑھا بچہ اہتمام کرے، اور پوری امت کی نیت سے اور اپنی قیامت تک کی نسل جو ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کی نیت سے بھی کریں کہ اللہ کریم یہ جو رشتے نہ ملنے کا طوفان آیا ہے جس نے اس وقت امت کو ڈپریشن میں، یوتھ کو بھی اور پیرنٹس کو بھی ڈال دیا ہے، اور لوگوں کی باتیں سن سن کے پیرنٹس منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ہاں ابھی نہیں رشتہ ہوا، ہائے وہ تو میرا 27ویں میں اس کا پیر ہے، میرے تو وہ احمد کی عام عمر تھی. ایسے باتیں کرتی ہیں خواتین. ایک تو دوسروں کی باتیں نہ کریں کہ ان کی عمریں نہ ان کو جتائیں، ان کو پتہ ہے آپ کیوں ملتی ہیں تو آپ کیوں کوسچن کرتی ہیں. خاموش ہوں، دعائیں کریں، بس دعائیں کریں، مت اس طرح سے قرید کریں کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہماری نسلوں پہ یہ برا وقت آ جائے، بلکہ یہ ان کو دیکھ کے وہ الحمدللہ الذی عافانی والی دعا پڑا کریں کہ اللہ سونے ان کی یہ مشکل حل کر اور ہماری نسلوں کو اس سے بچا. اور وہ نفل 10 11 اور 12 کی درمیانی رات میں پڑھنے ہیں، آپ لوگوں نے نہیں بھولنے. اور رمضان میں سال میں ایک بار وہ نفل ہیں اور ایک بار یہ رات آتی ہے، درویش اس کو کرتے آئے ہیں، اور اس کی بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے. ہمارے شیخ اس کو کرواتے ہیں اور ہم نے بہت کیے، ماشاءاللہ بارک اللہ. بہت سے بچوں کے رشتے میں جن کے نہیں ہوئے، کچھ کی منگنیاں ہوئی ہیں، کچھ کی بات چل رہی ہے، اور کچھ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. 11 اور 12 کی درمیانی رات سادہ سے 12 نفل پڑھنے ہیں، یعنی 6 دفعہ 2 نفل کی نیت کرنی ہے. سورت فاتحہ 1 دفعہ اور 1 دفعہ سورت اخلاص، سمپل 12 نفل پڑھ کے توجہ والے، پھر بیٹھ کے 100 بار درود شریف پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو توفتاً پیش کریں اور دعا کریں کہ اللہ سونے ہمارے بچوں کا زوج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت جیسا آئیڈیل کوئی زوج نصیب اور مقدر فرما دیں. آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ توجہ والا عمل ضرور کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک راہیں کھولیں گے. لیکن ریکویسٹ میری پھر وہی ہے، اس کو سادہ رکھیں، اپنا کرائٹیریا ڈاؤن کریں. اپنی جو لسٹ ہے نا، چیک لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے، کمر اتنے انچ کی ہے اور ہائٹ 6 اور فلانا، وہ سارے ڈگری ایٹ لیسٹ ماسٹرز اور پروفیشنل اور بیک گراؤنڈ اور ذات راجپوت چودھری، یہ نہ کریں پلیز. اس کو اپنے کرائٹیریا کو کم کریں. نہ صرف پاکستانی، پنجابی بھی نہیں، ساؤتھ پنجاب، ایسٹ پنجاب، وہ سارا کچھ لسٹ میں لکھا ہوتا ہے. یہ اتنا آپ لوگ نیرو ڈاؤن کریں گے تو کہاں سے رشتے ہوں گے. اور بچوں کو جب آپ اس چکر میں ڈال دیتی ہے نا کہ ہاں جی یہ کڑی دیکھی ہے جاؤ اس سے مل لو، بچہ جب دیکھ کے آتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے اچھا چلو اگلے ویک شاید اس میں یہ مجھے خامی لگ رہی ہے، مائٹ اگلے ویک جو دیکھوں وہ اچھی ہو، مائٹ مڈل آف دا ویک جو ہمارے زوم میں میٹنگ سیٹ کی ہوئی ہے وہ اچھی ہو. تو وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پچھلے منگل کو دیکھی تھی نا ناک اس جیسی اگر مل جائے نا، اور جو ویکینڈ میں دیکھی تھی نا اگر ڈگری اس کی ہو، مجھے پسند ہے میڈیکل کا بچی، وہ ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے، فارماسسٹ ہے ڈاکٹر ہے، اور اگر اس کی ڈیڈی نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ دوسری والی اچھی ہے، اس کا ڈیڈی ڈاکٹر ہے. اس طرح کرتے کرتے بچے کا دل کرے گا کہ ساری لڑکیوں کی جو خوبیاں ہیں نا سارے لڑکوں کی وہ ایک میں آ جائے، اور اسپیشل انوائس اللہ کے یہاں پیش کی جائے اور وہاں سے اسپیشل آرڈر پہ ڈلیوری فوراً اوبر کے ذریعے کی جائے، امیزون پہ آئے. کیوں بھئی یہ ناممکن ہے. آپ نے اپنے بچوں کو کن چکروں میں ڈال دیا ہے. نہ ان کی جوانیاں ضائع کریں پلیز.
اس کام کو سہل بنانے میں ماں باپ بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بچوں کو اگر آپ پاک دامن رکھنا چاہتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کام کو جلدی کریں، جو پہلی فرصت میں اچھا رشتہ آئے اور آپ کے لگے کہ آپ کے گھر میں اس بچے کا گزارا ہو جائے گا ایز اے باؤ دماغ، تو اس میں جلدی کریں۔ اللہ کریم پوری امت کے لیے آسانی کرے، اور یہ اعمال آپ نے پوری امت کی نیت سے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور 11 اور 12 کی درمیانی رات ہم انشاءاللہ سب پوری امت کے لیے اور اپنی قیامت تک کی نسل کے لیے وہ 12 نفل کا اہتمام کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری بچیوں نے ان کو شیئر کیا ہوگا اسکرین پہ، اگر بچیاں موجود ہیں تو ٹھیک ہے نا۔ اللہ کریم ہم جزاکم اللہ خیر، بچیاں موجود ہیں، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں کو کبھی یہ مسائل انشاءاللہ نہ آئیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں مومن کا اچانک دل خوش کرنے پہ اجر ہے، تو اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو چلیں جی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر اللہم لا خلابا اللہم لا خلابا اللہم لا خلابا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، امت کے سارے مسائل حل فرمائیں اللہ کریم، پیدائش سے لے کر اللہ کریم نکاح اور پھر آخری وقت تک رہنمائی فرمائیں، صراط مستقیم عطا فرمائیں، آسانیاں فرمائیں اللہ کریم، کرم اور فضل کے ساتھ بہترین زوجین مقدر فرمائیں، بہترین متقین کی اولاد اللہ کریم عطا فرمائیں، اللہ کریم بے نام ہونے سے بچائیں اللہ کریم طلاقوں سے، ڈپریشن، سیپریشن، خودکشیوں سے بچائیں اللہ کریم صحت تندرست زوج عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، ہم آپ سے صحت مند ایمان مانگتے ہیں، صحت مند وجود کا سوال کرتے ہیں، صحت مند زوج مانگتے ہیں، صحت مند اولادیں اور نسلیں مانگتے ہیں اللہ کریم، جسمانی، روحانی اور ذہنی صحت کی معذوری کبھی نہ عطا فرمانا اللہ کریم، مخلوق کی محتاجیوں سے بچانا اللہ کریم، در در ہونے سے بچانا اللہ کریم۔ ہر وہ شخص جو اس وقت تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے یا بیٹھے گا اللہ کریم، ان سب کو اللہ کریم، اگر وہ بے دار بے گھر ہیں تو انہیں اپنی عافیت کی چھتیں عطا فرما اللہ کریم، اگر وہ رشتوں کی متلاشی ہیں تو انہیں بہترین زوجین مقدر فرما اللہ کریم، اگر ان کی جھولیاں خالی ہیں تو انہیں بے عیب نسلیں عطا فرما اللہ کریم، اگر وہ ہدایت سے خالی ہیں تو اللہ کریم انہیں ہدایت سے بھر دے اے میرے کریم مالک، اگر وہ نمازوں سے آ رہی ہیں تو انہیں خشوع و خضوع کی نمازیں عطا فرما، ان کی جبینوں کو سجدوں سے اللہ کریم مستفید فرما اے میرے کریم مالک، اگر ان کی مالی تنگیاں ہیں تو اللہ کریم غیب کے خزانوں سے حلال رزق کی بے محتاج آسان راہیں، سہل راہیں ان کے لیے کھول دے اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اگر وہ کسی قانونی چارہ جوئی کی مشکل میں پھنسے ہیں تو اللہ کریم ان کی مدد فرمائیں اللہ کریم، ان کے لیے آسانی پیدا فرمائیں اے میرے کریم مالک، اگر کوئی جیل میں ہے، کوئی قید میں ہے، وہ نشے کی جیل ہے، وہ علت ذلت کی جیل ہے اللہ کریم، وہ کسی قسم کی قید ہے اللہ کریم، انہیں اس قید سے، وہ تکبر کی قید ہے اللہ کریم، وہ کوئی قید ہے میرے مالک، ان سے ان کو نجات عطا فرمائیں اے میرے کریم مالک۔ دیس پردیس میں ہماری خیریں، عالم اسلام کی خیریں اللہ کریم، انڈیا کے اقلیت مسلمانوں پہ رحم فرمائیں، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں، فلسطینی بہن بھائیوں، ہمارے روہنگیا والے بہن بھائی، ہمارے یمنی، ہمارے چائنا کے مسلمان بہن بھائی اللہ کریم، ہمارے پیارے پاکستان کے ہمارے بہن بھائی، ان سب پہ رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، سکھ، سکینیت اللہ کریم فراوانیاں عطا فرمائیں اور ہدایت عطا فرمائیں اے میرے سونے مالک، بن مانگے نسلوں کو بے عیب رشتے اور زوجین عطا فرمائیں، روزگار کی بندشیں دور کریں، جادو جنات نظر بد سے اللہ کریم امت کو بچائیں اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارے استادوں کی خیر اللہ کریم، ان کے تسبیح خانوں کی خیر اللہ کریم، دائیں بائیں سے اللہ کریم ان کے مراکز کو وسعت دے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، بن مانگے ہر شخص کو دنیا اور آخرت کی وہ ساری خیر عطا فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہی، ان سارے شرور سے پناہ عطا فرما جن سے